भी। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कंवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा सुमेर और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहू हो तुम की एपिसोड नंबर 7 लेकर। अच्छा जी, चलिए आइए बगैर ताख़ीर के हम स्टार्ट करते हैं। भाभी कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? वो घर आते ही फ़्रेश होने के लिए वॉशरूम की जानिब जाने लगी थी जब उम्मे सकीना ने पूछा कपड़े चेंज करने और फ्रेश होने। हबीबा ने पलटकर सिरसिरी से अंदाज में जवाब दिया, कपड़े चेंज करने? लो, अभी मेरे भाई को तो देख लेने दो खुद को। इतना पैसा लगाया है उन्होंने तुम्हें तैयार करवाने में। वो शरारत से हंसते हुए बोली, मगर दूसरी जानिब इस लड़की का तो जैसे खून खुश्क हुआ। जाओ जाके बेड पर बैठो तुम। वैसे भी वो बहुत गुस्सा है एंट्री ना हो पाने पर। अब तुम ही उसको ठंडा कर सकती हो बस। उसका बाजू पकड़कर खींचती हुई उसे बेड की जानिब ले गई थी वो। मगर मैं कैसे? हबीबा मासूमियत से परेशान होते हुए बड़बड़ाई। आप खुद समझदार हैं, वो एक आंख विंक करते हुए बोली। कुछ देर बाद वो कमरे में दाखिल हुआ तो हबीबा ने फौरन नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा। वो गुस्से में नजर आ रहा था। आते ही उसने सबसे पहले अपने कोट को, जो वो बाजू में लिए हुए था, साइड सोफे पर फेंका। कनखियों से माना देख चुका था कि वो बेड पर बैठी है उसके इंतज़ार में, लेकिन गुस्से के सबब इग्नोर करता अपने कपड़े चेंज करने चला गया। जब वापस आया तो भी वो अपने इंतज़ार में पहले की तरह ही बैठी नजर आई, मगर अब भी कहाँ नज़र भर के देखा था उसकी जानिब। बेड पर आकर लेट गया और लैंप ऑफ कर दिया अपनी साइड का। क्या मैं कपड़े चेंज कर लूँ अब? ये तो वैसे भी सो रहा है। जब वही सो गया जिसके लिए उसे तैयार करके बिठाया गया था, तो अब अगर वो कपड़े चेंज कर लेती है तो उसके नज़दीक इसमें कोई कबाहत नहीं थी। यही सोचते हुए वो बेड से उतर गई, जबकि दूसरे जानिब इस नौजवान के कान उस लड़की की एक एक मूवमेंट पर लगे हुए थे। जब वो लड़की कपड़े चेंज करके फ़्रेश होने के बाद उसके बराबर में आकर लेटी तो वो मज़ीद आग बगोला हुआ। वो जो एक उम्मीद थी उसके मनाने की, जिसके लिए जाग रहा था, वो दम तोड़ गई थी अब। उसने तो गुस्सा होना ही था। पत्थर दिल औरत, ज़ेरे लब कड़कड़ाया था वो, जबकि हबीबा इस ख्याल के साथ कि अब वो नाराज़ है तो करीब आने की कोशिश नहीं करेगा, बेफिक्र हो गई थी। शायद यही वजह थी कि उसे नींद भी आ गई फ़ौरन। एक करवट पर कब तक लेटा रहता? आखिरकार कमर सीधी करने के लिए करवट चेंज की। इत्तेफाक से उसी लम्हे हबीबा भी अपनी नींद में करवट बदलकर उसकी जानिब रुक कर गई थी। अंदाज़ा नहीं था उसे कि यकदम वो रूबरू आ जाएगी। कमरे की ठंडक और उसकी खूबसूरती दोनों ही उसके वजूद में आग सुलगाती मालूम हो रही थी। उसकी घनी पलकें, मासूम चेहरा और सुर्ख होंठ जिन पर अभी भी लिपस्टिक लगी नज़र आ रही थी, उसे दावत देते महसूस हुए। सांसें गहरी होने लगीं। पत्थर दिल लोगों को इतना खूबसूरत नहीं होना चाहिए। उसके चेहरे पर आने वाली लटों को बड़ी नरमी के साथ अपनी उंगली के पोरों से कान के पीछे करता वो बड़ी हसरत अपने लहजे में समोए गोया हुआ। कल रात की यादें फिर उसकी आंखों में घूमने लगी थी। इन यादों के आते ही गला खुश्क होता महसूस हुआ और नज़रें इस जालिम हसीना के याकूत नुमा होठों पर टिक गईं। वो मनाएगी, फिर बात करेगा। इस सना में कहीं सारे खूबसूरत लम्हे ज़ाया ना हो जाएं। ये सोच खुद ही पहल करने के लिए आगे बढ़ा। गहरी नींद में थी वो जब उसे अपने वजूद पर किसी की उंगलियां रेंगती हुई महसूस होने लगीं। अगले ही पल उसने चौंक कर आँख खोली। ये गलत बात है तुम्हारी, तुम्हें मुझे मनाना चाहिए था। वो उठ गई है ये देख शिकवे भरे लहजे में उसकी थोड़ी पकड़ कर कहने लगा। उसकी आंखें इस कदर गहरी और रुमानियत भरी थी कि हबीबा का सांस अटका। मुझे मनाना नहीं आता, वो मासूमियत से बोली। हर चीज़ सीखने से आ जाती है। अगर इंसान का दिल हो सीखने का तो, नरमी से कहता वो उसकी जुल्फ़ों में चेहरा छुपा गया था। रिलैक्स रहो, हम मियाँ बीवी हैं हबीबा। तुम अकड़ क्यों जाती हो? डरो मत, तुम मुझे अपना आप सौंप सकती हो, तुम भरोसा कर सकती हो मुझ पर। वो उसे बड़े प्यार से समझाने लगा ताकि वो रिलैक्स हो, मगर वो नहीं हो रही थी। उसे शिद्दत से फील आया जैसे वो फिर से फोर्स कर रहा हो खुद को उस पर। आंखें बंद मत करो, मुझे देखो, मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत और एहतराम को देखो, भरोसा करो मुझ पर। वो फिर बड़े प्यार से गोया हुआ। जब तक वो उस पर एतबार नहीं करेगी, जब तक वो अपना आप उसे नहीं सौंपेगी, तब तक वो खुशी महसूस कर ही नहीं सकता जो एक औरत अपनी मर्जी से देती है। वो सिर्फ जिस्म दे रही थी जो काशिफ को अजियत दे रहा था। मुझे तकलीफ़ हो रही है, वो रोते हुए बोली। उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था सिवाय दर्द और चिड़चिड़ाहट के। वो लड़का कितना भी मोहब्बत दिखा ले, वो बातें उसके कानों के ज़रिए से दिल तक रसाई हासिल ही नहीं कर पा रही थी। वो तो चिड़चिड़ाहट, गुस्से और बेबसी के दरमियान कहीं गुम हो जा रही थी। वो बार बार
وہ بار بار بھروسہ کرنے کی بات کر رہا تھا. کیسے کر لے اس پہ بھروسہ؟ کیا یہ وہ شخص نہیں جس نے کہا تھا کہ تب تک قریب نہیں آئے گا جب تک وہ کمفرٹیبل نہیں ہو جاتی؟ مگر کیا وہ اپنی بات پہ قائم رہا؟ نہیں، وہ ایک دن بھی اپنے بات پہ قائم نہیں رہ سکا. ایسے شخص پر جس نے پہلی بار میں اس کا مان توڑ دیا ہو، اس کا اعتبار خاک میں ملا دیا ہو، وہ کیسے دوبارہ اتنی جلدی بھروسہ کر لیتی؟ نہیں کر پا رہی تھی وہ بھروسہ، نہیں دے پا رہی تھی اسے وہ اپنی روح. اس کی پیشانی نرمی سے چوم کر جب وہ سیدھا ہو کر لیٹا تو کل سے زیادہ خود کو مجرم محسوس کرنے لگا. مانا آج وہ رو نہیں رہی تھی، مگر اس کی جانب سے جو شدید ناگواری وہ محسوس کر رہا تھا وہ اسے خود سے بھی نفرت کرا رہی ہو. جیسے کیا وہ اتنا بدصورت ہے کہ اس کی اپنی بیوی بھی اسے قبول نہیں کر پا رہی؟ اچانک ذہن میں یہ سوال آنا شروع ہو گیا، اور یہی سوچتے سوچتے اسے خبر نہیں کہ وہ کب سویا. اگلا سین: ہر وقت بیٹھے رہنے سے نا جسم میں درد ہونے لگتا ہے، تھوڑا ایکٹیو رہو. جاؤ اوپر سے کپڑے لے کر آؤ چھت سے. جاؤ اٹھو دلہن، سسر کو کھانا دو. کچن میں تھوڑے برتن پڑے ہیں، ذرا وہ دیکھ لو. بھابھی امی کہہ رہی ہیں دانش بھائی کے لیے جوس بنا دو. بھابھی تھوڑی سی کمرے کی جھاڑو رہ گئی ہے، وہ ملازمہ کر کے نہیں گئی. صحیح سے آپ کر دو گی صفائی؟ میں سالن چڑھا کر آ گئی ہوں دلہن، 2 گھنٹے تک پکے گا. دیکھتی رہنا ٹھیک ہے، جلنا نہیں چاہیے. پتہ چلا سو گئی اپنے کمرے میں جا کر اور یہاں میرا سالن جل گیا سارا تو تمہارے سسر کو کیا کھلاؤں گی؟ بھابھی میرے کپڑے استری کر دو گی؟ بیٹا ذرا فریج سے پانی لا کر دینا. بھابھی کچن سے چمچہ لا کر دینا. ذرا اپنے سسر کو آڑو کا جوس تو بنا کر دو. بھابھی دانش کے کپڑے تو روز استری کرتی ہو، میری بھی کر دو آج. بہو کچن سے ذرا 2 پلیٹیں لا کر دو. بہو بچوں کا ٹفن تیار کر دو جا کر. چلتی پھرتی رہا کرو، کیا ہر وقت بیٹھی رہتی ہو؟ بھابھی میری روٹی پکوانے میں مدد تو کر دو، ویسے بھی تم تو فارغ بیٹھی ہوئی ہو. بہو میں نے دانش کی شرٹ چھت پر سکھائی تھی، جلدی سے جا کر لے آؤ. یہ لو بھابھی، پیاز کاٹ کے دے دو مجھے ساری. یہ آلو بھی چھیل دینا اور یہ ہری مرچیں بھی کاٹ دینا، کھانا میں بناؤں گی آج. جاؤ یہ کپڑے چھت پر سکھا دو بہو. بھابھی میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، پلیز جلدی سے مجھے کپڑے استری کر کے دے دو. میں ذرا بازار جا رہی ہوں، درزی کا حساب کرنا ہے پورا. تم نا یہ پیاز کاٹ کر اچھی طرح تلنا اور پھر گوشت چڑھا دینا، میں آ کر دیکھ لوں گی. بہو جلدی سے جا چائے تیار کر کے لے آ. کاشف اور اس کے ابو آ گئے ہیں. وہ تو ابھی نئی دلہن ہے نا، اس نے تو کھیر میں ہاتھ بھی نہیں ڈالا. اس سے چائے کیوں بنوا رہی ہیں آپ؟ ولیمے کے دوسرے ہی دن سے اس سے سب نے کام بولنا شروع کر دیے تھے. کوئی بھی بڑا کام اس سے نہیں کروایا جا رہا تھا بظاہر، لیکن یہ جو چھوٹے موٹے کام تھے ان میں ہی اس کا پورا دن لگ جاتا. مزیدار بات یہ تھی کہ وہ چھوٹے موٹے کام ہمیشہ کاشف کی غیر موجودگی میں ہی اس سے بولے جاتے. آج جب پہلی بار اس کی ساس نے کاشف کے سامنے چائے بنانے کا کہا تو وہ فوراً ٹوک اٹھا. گھر میں اتنے ملازمین تھے، پھر اس کی نئی دلہن سے کام کیوں کروایا جا رہا تھا؟ ارے دودھ پکا ہوا ہی ہے، صرف پتی ہی تو ڈالے گی چولہے پر رکھ کر، اسے چائے بنانا تھوڑی کہہ دیں گے. کاشف کی والدہ نے استہزائیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، جیسے مذاق اڑا رہی ہوں اس کا کہ وہ کیوں اتنی سی باتوں پر ریئیکٹ کر رہا ہے. مگر یہ پتی ڈالنے کے لیے بھی آپ کسی اور کو بول سکتی ہیں. جب وہ کھیر میں ہاتھ ڈال لے تب ڈلوا لیجیے گا یہ پتی. اس کی دلہن کی ابھی مہندی تک نہیں ہٹی ہے اور وہ اسے کچن میں بھیج رہے ہیں، کیسے برداشت کر لے؟ ارے بھائی آپ تو حد کر رہے ہیں. اب اتنے چھوٹے موٹے کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے. کلثوم تیزی سے اپنی ماں کی حمایت میں ہنستے ہوئے بولی تھی. حبیبہ نے دیکھا وہ ماں بیٹی ایسے ہنس رہی تھی اس کے شوہر کی بات پر جیسے وہ دنیا کی سب سے احمقانہ بات کر رہا ہو. وہ تو نئی دلہن تھی، خود سے تو کسی کو منع کر نہیں سکتی تھی، لیکن باقی سب کو تو خود خیال کرنا چاہیے تھا نا. لیکن کوئی نہیں کر رہا تھا. ملازمین کے گھر میں ہونے کے باوجود ہر کام اسی سے کہتے. وہ خاموش رہتی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دیکھ نہیں رہی تھی کہ گھر میں چل کیا رہا ہے. اس نے نوٹ کیا تھا کہ اس کے گھر میں آتے ہی انہوں نے اپنے کھانا پکانے والے کک کو فارغ کر دیا تھا اور خود کھانے بنانے کھڑی ہو گئی تھی. کبھی خود بناتی، کبھی اپنی بیٹی کو کھڑا کر دیتی. لیکن وہ کلثوم تو کیا ہی بناتی تھی، سالن چڑھا کے چلی جاتی چولہے پر اور اسے کھڑا کر دیتی. ایسے ہی جب روٹی پکانے کھڑے ہوتی تو آدھی اسی سے پکواتی. تم کیا کھڑی ہو، جاؤ چائے بنا کر لاؤ. اور اپنے شوہر کی چائے میں تھوڑی پتی کم ڈالنا، وہ پہلے ہی تھوڑا جلا جلا سا لگ رہا ہے. وہ مزے کا خیز انداز میں کہتی اسے واپس کچن کا رخ کرا گئی تھی جہاں سے ابھی وہ برتن دھو کر نکلی تھی. صحیح 15 منٹ بعد انہوں نے اس کا کھیر میں ہاتھ ڈلوا دیا. صحیح 15 دن بعد انہوں نے اس کا کھیر میں ہاتھ ڈلوا دیا تھا، جس کے لیے ایک بڑی سی دعوت رکھی گئی. اسے تو پارلر بھیج دیا گیا تھا تیار ہونے کے لیے. جب وہ واپس آئی سب کھانے وغیرہ تیار تھے.
اسے صرف رسمی طور پر کھیر جو چولہے پر تھی اسے تھوڑی دیر چلانے کے لیے کہا گیا۔ مہمانوں کے سامنے اسے کسی گڑیا کی طرح سجا سنوار کر جھولے پر بٹھا دیا گیا تھا کہ دیکھنے والے اشش کر رہے تھے اس کے نصیب پر۔ ویسے تو آئے دن اس سے کام کرواتے رہتے تھے، اور آج جب واقعی کام کرانے کا دن تھا جس میں اس کا نام ہوتا کہ اس نے کھیر بنائی ہے اپنے ہاتھوں سے، تو اسے تیار کروا کر ایک شو پیس کی طرح بٹھا دیا گیا تھا۔ یہ بات اسے بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی، مگر وہ بالکل خاموش تھی۔ اگلا سین۔ کاشف، ماننا پڑے گا تیرے نصیب کو، تو کہاں موٹا کالا اور بیوی پری جیسی۔ تعریف کرتے وقت کبھی بھی میاں بیوی کے درمیان تقابل نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ہر مرد تقابل سہنے کے قابل نہیں ہوتا۔ جواباً کاشف نے اپنے کزن سے ایک لفظ نہ کہا، بلکہ منہ میں موجود وہ میٹھی کھیر بھی اب اسے کڑوی معلوم ہوئی تھی، جسے وہ بمشکل اپنے حلق میں اتار گیا تھا۔ دعوت ختم ہونے کے بعد کاشف کمرے میں چلا گیا تھا، باقی مہمان اپنے اپنے گھر۔ تب حبیبہ نے دیکھا کہ اس کی ساس گھر کے سارے ملازمین کا حساب کتاب کر رہی ہیں۔ پہلے پارلر میں بیٹھی، پھر یہاں گھر میں جھولے پر بیٹھی رہی، اس لیے تھک گئی تھی وہ بہت، یہی وجہ تھی اس نے زیادہ غور نہیں کیا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو آج کاشف کو بیڈ پر بجائے سونے کے اپنے موبائل میں گیم کھیلتا پایا۔ اے سی کم کر لو اگر چاہو تو، اس نے آگے بڑھ کر بات کرنا چاہی۔ نہیں ٹھیک ہے، وہ بے تاثر لہجے میں جواب دیتی الماری کی جانب بڑھی۔ ارادہ فریش ہو کر سو جانے کا تھا۔ کچھ دیر میرے ساتھ بھی بیٹھ جایا کرو، اس کی نازک کلائی پکڑ کر اچانک جھٹکے سے خود پر گراتا وہ لہجے میں التجا اور آنکھوں میں رومانیت بھرے بولا تھا۔ ایک تو جب بھی وہ ذرا سا قریب آنے کی کوشش کرتا، پتہ نہیں کیوں پورے جسم میں عجیب سی جھنجھلاہٹ پیدا ہو جاتی، بس دل چاہتا اسے خود سے دور پھینک دے کسی طرح۔ بہت پیاری لگ رہی ہو آج، اس کی تھوڑی کو پکڑ کر چہرہ اونچا کر وہ بھرائی آواز میں گویا ہوا۔ پتہ ہے میرے سارے دوست کہہ رہے تھے میں بہت نصیب والا ہوں جو مجھے تم جیسی حسین پری ملی۔ تعریف اس کے لبوں پر رکھی تھی، مگر یہ سوچ کر وہ مزید مغرور نہ ہو جائے اور اسے کمتر نہ دیکھنے لگے وہ لب بھیج گیا۔ پوری بات نہ کہی، کم از کم بندہ شکریہ ادا کر دیتا ہے، یا میری تعریف پر اعتبار نہیں؟ مقابل کچھ کہہ ہی نہیں رہی تھی آگے سے، اس لیے وہ چھیڑتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کیا ہے؟ اس کے کان کے جھمکے سے کھیلتے ہوئے پوچھا۔ اعتبار ہے؟ وہ ہولے سے منمنائی۔ کس پر؟ یقیناً وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ آپ پر۔ وہ نظر جھکائے بولی تو مقابل کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں آپ کو پسند آیا؟ حبیبہ نے نوٹ نہیں کیا مقابل نے پہلے کی طرح یہ سوال نہیں کیا تھا کہ پسند ہوں، پوچھا پسند آیا، چونکہ وہ 15 دن سے صبر کیے ہوئے تھا، اسے وقت دے رہا تھا خود کو سمجھنے اور پسند کرنے کا، جبکہ دوسری جانب حبیبہ کے نزدیک وہ ناراض ہی اچھا تھا۔ کہنے کو 15 دن سے زیادہ ہو گئے تھے ان کی شادی کو اب، لیکن کھچاؤ ان کے اندر نئی دلہن دلہا والا ہی تھا۔ ہاں، بھلا جنگل میں رہ کر کوئی شیر سے بیڑ لے سکتا ہے؟ اس کی ایک ہاں سنتے ہی مقابل کا چہرہ کھلتے گلاب کی مانند کھل اٹھا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا خوشی سے اس کی پیشانی چوم گیا، جبکہ اپنی ڈارک گرین کلر کی فراک کا دامن مٹھیوں میں بھیج گئی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتا اس کے سرخ ہونٹوں پر جھکنے لگا تھا کہ وہ بجلی کی پھرتی سیدھی ہو کر اس سے دور ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے کاشف بری طرح چونکا۔ کیا اس نے نہیں کہا ابھی کہ وہ پسند کرنا شروع کر چکی ہے؟ پھر یہ کیا تھا؟ وہ کیوں دور ہوئی اس سے؟ مجھے واش روم جانا ہے۔ کاشف کے چہرے کا رنگ بدلتا دیکھ وہ ندامت میں مبتلا ہوئی۔ اس طرح دور نہیں ہٹنا چاہیے تھا اسے، مگر کیا کرے وہ اپنی باڈی کا، جو اس کے سوچنے سے پہلے ہی ری ایکٹ کر گئی تھی۔ نہیں پسند آتا تھا اسے کاشف کا لمس، کیا کرے؟ کسے سنائے اپنا غم؟ کسے کہے کہ اپنا شوہر پسند نہیں آ رہا اسے؟ ابھی تک اپنی بات کہتی وہ تیزی سے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس نے تو پلٹ کے بھی نہ دیکھا کہ کاشف کے چہرے پر کیسی اداسی امٹ آئی تھی۔ ہو سکتا ہے واقعی اس نے واش روم جانا ہو اور میں خواہ مخواہ نیگیٹو سوچ رہا ہوں۔ خود کو خود ہی سمجھاتا وہ واپس موبائل لے کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ انتظار کر رہا تھا اپنی دلہن کے واپس آنے کا۔ 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے، حتیٰ کہ 15 منٹ گزرے، لیکن وہ لڑکی نہیں نکل رہی تھی واش روم سے۔ وہیں دوسری جانب وہ واش روم کے دروازے سے لگ کر کھڑی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل بھاگ رہا تھا، وہ نہیں جانا چاہتی تھی اس کے پاس، اس لیے ہر تھوڑی دیر بعد ہلکا سا دروازہ کھول کر دیکھتی۔ وہ ہر باری اپنے انتظار میں بیٹھا نظر آتا۔ یہ دیکھ آنسوؤں میں مزید روانگی آ جاتی۔ کاشف کے قریب آنے پر اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا سوائے تکلیف کے۔ حبیبہ، تم ٹھیک تو ہو؟ ابھی وہ دروازے سے کمر لگائے کھڑی ہی تھی
جب اچانک دروازہ نوک ہوا اور اس کی آواز پر وہ بری طرح چونک کر دروازے سے دور ہٹی۔ ہاں ہاں، تھوڑا پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ کوئی سمجھائے اس نادان لڑکی کو، کتنا بھاگ سکتی ہے وہ، اور کہاں تک؟ واش روم میں فین موجود تھا، وہ چاہتی تو چلا سکتی تھی، لیکن گھبراہٹ اس قدر اس کے وجود پر قابض تھی کہ اسے فین آن کرنا تک یاد نہیں رہا تھا، جس کے سبب اب اس کا پورا وجود پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ اب کیا کروں میں؟ اس کی جان سولی پر لٹک گئی تھی۔ حبیبہ، زیادہ پیٹ میں درد ہو رہے تو مجھے بتاؤ، میں ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ مقابل کی فکر مند آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ حبیبہ، کب تک بھاگ سکتی ہو تم ان سب سے؟ اسے قبول کرو، یہی نصیب ہے تمہارا۔ اس نے ایک گہری سانس بھرتے خود ہی کو سمجھایا۔ اس کا تم پر حق ہے، وہ شوہر ہے تمہارا، تم منع نہیں کر سکتی اسے۔ ہمت کرو اپنی قسمت سے، اور نہیں بھاگ سکتی تم۔ چہرے پر 2-3 پانی کے زور زور سے چپکے مارنے کے بعد خود کو آئینے میں دیکھ یکدم وہ رو پڑی تھی، اور پھر اپنے آنسو صاف کر ہمت جمع کرتی باہر نکلی۔ میں فکر مند ہو گیا تھا، تم ٹھیک ہو؟ اس کے واش روم سے نکلتے ہی وہ فوراً اٹھ کر اس کی جانب آیا۔ چہرے پر زبردستی مسکان سجائے اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر کے ہاں لے کر چلوں؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ پکا؟ ہاں۔ اس کے ہاں میں سر ہلاتے ہی مقابل نے اگلے پل اسے باہوں میں بھرا۔ کچھ دیر بعد، تم نے مجھ سے شادی تو کر لی ہے، مگر تم صرف اپنا جسم دیتی اور روح نہیں دیتی تم مجھے اپنی، اور نہ ہی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم ذرا سا بھی خوش ہو میرے ساتھ۔ کمرے کی اس خاموشی میں افسردہ اور مایوس سے لہجے میں اس نے کاشف کو کہتے سنا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں خوش ہوں، مجھے بس تھوڑا وقت دو۔ اس کی بات سننے کے باوجود بھی وہ دل جلا پشت موڑ کر لیٹ گیا۔ اگلا سین۔ آج سے نا روٹی پوری تم اپنے ہاتھ میں لے لو، مجھ سے نا یہ ملازموں کے ہاتھ کی کھائی نہیں جاتی، انہوں نے ناشتہ کرتے وقت کاشف کے سامنے ہی اس سے کہا۔ آپ تو شروع سے ہدا آنٹی کی روٹی کی کتنی تعریف کرتی ہیں، پھر اچانک آپ کو ملازمین کے ہاتھ کا کھانا برا کیسے لگنے لگ گیا؟ کاشف بولتا اس سے پہلے ہی دانش بول پڑا تھا۔ تب گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں تھا، اور وہ جیسا بھی بناتی میں صبر شکر کر کے کھا لینے والی عورت ہوں، اس لیے کھا لیا کرتی۔ لیکن اب میری ماشاءاللہ سے بہو آ گئی ہے، وہ بنا کر کھلا دے گی مجھے، تم لوگوں کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تم سے تھوڑی بول رہی ہوں میں۔ رمشا خاتون فوراً دانش پر بگڑ کر بولی۔ اچھا، اکیلے کھڑا مت کیجیے گا اسے، کسی کو ساتھ لگا دیجیے گا اس کے، اتنی ساری روٹیاں اکیلے کیسے بنائے گی؟ کاشف ابھی بول کر خاموش بھی نہ ہوا تھا کہ کلثوم تیزی سے بولی۔ دیکھ رہی ہو امی، بہن بنا رہی ہے تو کسی کو پتہ نہیں چل رہا، نہ کسی کو میرا خیال آ رہا تھا کہ کیسے کھڑے ہو کر بنا رہی ہے اتنی گرمی میں، اور بیوی پر آئی تو کیسے بول پڑے۔ دیکھ لیں بھائی، فرق کر رہے ہیں آپ بھابھی اور مجھ میں۔ کلثوم کے کہتے ہی حبیبہ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ روزانہ تو وہ اپنے ساتھ اسے کھڑا کر کے آدھی روٹیاں پکواتی ہے، پھر وہ اکیلی کہاں سے ہو گئی؟ تو تم سے بھی کون بول رہا ہے روٹیاں پکانے کے لیے؟ خود ہی تمہیں شوق چڑھا تھا کہ میں روٹیاں سیکھوں گی، وہ بھی بھابھی کے آنے کے بعد ہی، اس سے پہلے تو تمہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کچن میں جاتے ہوئے۔ دانش پھر بول پڑا تھا، جس کے سبب کلثوم نے دانت کچکچاتے ہوئے اسے گھور کر دیکھا۔ کیونکہ میں نے ہی کہا تھا اسے کہ مجھ سے کھائی نہیں جا رہی ہیں ابودا کی روٹی، تو بنا دیا کر میرے لیے، ایک تو میری بچی میرا اتنا خیال کر رہی ہے، اوپر سے تم لوگ اسے باتیں سنا رہے ہو۔ اگر دانش نہ بولتا تو حبیبہ کو تو کبھی پتہ ہی نہ چلتا کہ کلثوم اس کی شادی کے بعد ہی روٹی پکانے کھڑی ہوئی ہے۔ ہاں، کلثوم کی آدھی جلی روٹی دیکھ کر اتنا اندازہ تو تھا اسے کہ وہ کوئی کھلاڑی نہیں ہے اس معاملے میں۔ اگلا سین۔ وہ جو کچن میں چھوٹے موٹے کام کرتی پھر رہی تھی، وہ تو ویسے بھی کسی نے گننے نہیں تھے، آج ہی اس کا پہلا دن قرار دیا گیا تھا۔ آٹا گوندنے کے بعد وہ روٹی بنانے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے شوہر نے کہا بھی تھا کہ اسے اکیلا مت چھوڑنا، لیکن پھر بھی کلثوم یا اس کی ساس دونوں میں سے کوئی نہیں آیا اس کی مدد کرنے۔ اپنے گھر سے کام کرتی ہوئی آئی تھی وہ، اس لیے اتنا محسوس نہیں ہوا اسے، اور وہ اکیلے ہی پورے گھر کی 2 وقت کی روٹی پکانے لگی۔ روٹی پکاتے پکاتے ہی وہ پوری پسینہ پسینہ ہو گئی، اتنی زیادہ کہ اسے اپنی شلوار اور پیچھے کمر کا حصہ بالکل گیلا محسوس ہو رہا تھا۔ ملتان میں کراچی کے مقابلے بہت زیادہ گرمی تھی، باقی سب تو اے سی میں بیٹھے ہوئے تھے، بس وہی کچن میں کھڑی تھی۔ آخری روٹی تک آتے آتے اس کا دل تھوڑا متلی سا ہونے لگا، جس پر وہ خود کو ہمت دے رہی تھی کہ بس آخری روٹی ہے، یہ پکا لے، پھر وہ بھی آرام سے جا کر اے سی میں بیٹھ جائے گی۔ بہو، اپنے سسر کے لیے ذرا چائے بنا دو، بلکہ ایک کام کرو، دانش کے لیے بھی بنا دینا، اور کلثوم کے لیے بھی ایک پراٹھا تل دو۔ ابھی آخری روٹی ڈالنے کے بعد اس نے سامان سمیٹنا شروع ہی کیا تھا کہ اس کی ساس کچن کے دروازے پر آ کر نئے حکم صادر کرنے لگی۔
جی امی۔ جو سامان سمیٹ کر اس نے رکھ دیا تھا وہ تیزی سے دوبارہ لگایا تاکہ پراٹھا ڈالے، اور ساتھ ہی دوسرے چولہے پر ابو اور دانش کے لیے چائے بھی چڑھا دی۔ پراٹھا تلتے وقت تیل کی ہلکی سی چیٹ اس کے ہاتھ پر آئی، جس پر وہ کڑاہ بھر کر ایک لمحے کے لیے تیزی سے پیچھے ہوئی۔ پہلی بار وہ اپنی نند کے لیے پراٹھا بنا رہی تھی، اس لیے چاہتی تھی بہت خوبصورت بنے، لائٹ براؤن کلر کا خستہ سا، اس لیے جب ہاتھ پر چھیٹ آئی تو اس پہ توجہ نہ دی، ہلکا سا ہاتھ جھٹک کر دوبارہ اسی ہاتھ سے پراٹھا سیکنے لگی۔ بہو ناشتہ بن گیا؟ جی امی، میں بس چائے نکال رہی ہوں۔ اور پراٹھا بھی تیار ہے بالکل؟ ارے صرف پراٹھا ہی تلا ہے، کم از کم ایک دو انڈے بھی فرائی کر دیتی۔ آپ نے صرف پراٹھے کا ہی کہا تھا تو تم خود اپنا دماغ استعمال کر لیتی۔ چلو چھوڑو، باہر آ جاؤ تم، میں خود بنا لیتی ہوں اس کے لیے انڈے۔ آخری جملہ انہوں نے ذرا نروٹے سے لہجے میں ادا کیا۔ نہیں نہیں، میں بنا دوں گی امی، اس میں کیا بات ہے۔ پہلے ہی دن اپنی ساس کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے تیزی سے کہہ کر وہ فریج کی جانب بڑھی تاکہ انڈے نکال کر پکائے۔ بھابھی انڈے پک گئے؟ وہ دانش تھا جو کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھ رہا تھا اب۔ ہاں یہ لو۔ اس نے فوراً مسکراتے ہوئے انڈوں کی پلیٹ اس کے آگے کی اور پھر یکدم ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ یاد جو آیا تھا کہ بلیک پیپر نہیں ڈالا اس پر۔ پھر بلیک پیپر اچھی طرح چھڑک کر اسے دوبارہ پکڑائی۔ اسے انڈے پکڑانے کے بعد ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ جلدی سے کچن سے نکل کر جائے اور باہر جا کر سکون سے بیٹھے کہ اچانک دانش کو اس نے پلٹ کر آتے دیکھا۔ آپ کا سیدھا توا تو گرم ہی ہے، کیا آپ 3-4 سلائس تل دیں گی میرے لیے انڈے لگا کر؟ اور پلیز کوٹی مرچیں ڈالیے گا اس میں، وہ مجھے کوٹی مرچیں زیادہ پسند ہیں۔ اچھا، یہ لوگ اسے کچن سے نکلنے دیں گے بھی آج یا نہیں؟ از خود ہی اس کے ذہن میں آئی تھی یہ بات، جبکہ اس نے اپنے چہرے پر عیا نہ ہونے دیا۔ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اب سلائس تلنے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ لیں بھابھی، اور امی کہہ رہی ہیں ہاتھ کے ہاتھ برتن دھوتے جائیے گا، جمع مت کیجیے گا، انہیں گھن آتی ہے گندے برتنوں کو دیکھ کر۔ اب کلثوم دروازے پر کھڑی تھی، اپنی دونوں پلیٹیں اور ابو کی چائے کا خالی کپ لیے۔ اس کے اپنے ہاتھوں میں کیا مہندی لگی ہوئی تھی؟ اپنے برتن تو انسان دھو ہی سکتا ہے کم از کم۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے کلثوم کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ سے خاموشی سے وہ برتن لے لیے۔ بہو بیٹھو مت، پہلے جا کر اوپر میرے کمرے سے اپنے ابو کی دوائی لا دو۔ کچن سے نکل کر ابھی وہ اپنے دوپٹے کے کنارے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھنے ہی لگی تھی لاؤنج کے کہ اس کی ساس کی پیچھے سے تیزی سے آواز آئی۔ جی امی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اب اوپر کی جانب جا رہی تھی۔ ریلنگ کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے یوں ہی نظر نیچے کی جانب ماری تو اسے ڈائننگ ایریا میں جو لاؤنج کے سامنے ہی بنا ہوا تھا چھوٹا دیور ارسلان چیئر پر بیٹھا موبائل میں گیم کھیلتا ہوا نظر آیا، اور دماغ میں اسے دیکھتے ہی خیال آیا کہ وہ اس سے بھی تو بول سکتی تھی یہ کام۔ دوائی لانے کے بعد اب صوفے پر آ کر بیٹھنے کے بجائے ڈائریکٹ لیٹ گئی تھی، اتنی تھک چکی تھی وہ۔ بھابھی کو دیکھو امی کیسے لیٹ گئی یہاں پر آ کر، جیسے پتہ نہیں کتنا کام کر لیا ہو انہوں نے، جبکہ صرف روٹی ہی تو پکائی ہے۔ کلثوم کی مزے کا خیز آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی جو اس کا خون جلاتی معلوم ہوئی۔ صرف روٹی؟ پھر جو وہ سب کو الگ الگ ناشتے دے رہی ہے اس کا کیا؟ اگلا سین۔ یہ لیں بھابھی، میں گرم گرم بریانی لے کے آیا ہوں، جلدی سے لے کر آ جائیں سب کے لیے نکال کر۔ اس نے صبح ہی تو اتنی ساری روٹیاں بنائی ہیں، پھر وہ بریانی کیوں لے آیا تھا باہر سے؟ یہی سوچتے ہوئے وہ الجھی، مگر منہ سے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے اس کے ہاتھ سے بریانی کی شاپرز لے کر وہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر میں ہی وہ الگ الگ پلیٹوں میں بریانی نکال کر رائتے کے ساتھ ٹیبل پر سجا چکی تھی، اور اس نے دیکھا کہ کلثوم اور اس کی ساس پہلے سے ہی آ کر بیٹھ گئی ہیں۔ بھابھی سلاد نہیں نکلا اس میں سے؟ دانش فوراً پوچھنے لگا۔ نہیں، سلاد تو نہیں نکلا۔ او، مگر سلاد کے بغیر کیا مزہ آئے گا بریانی کھانے میں؟ دانش نے منہ بسور کر کہا۔ ارے سلاد ہی تو ہے، بھابھی بنا دیں گی، اتنا کیوں رو رہے ہو؟ کلثوم کے کہتے ہی وہ پھیکا سا مسکرائی۔ ہاں جاؤ بہو، جلدی سے سلاد بنا کر لے آؤ۔ جی امی۔ اپنی ساس کا آرڈر ملتے ہی وہ تیزی سے کچن کی جانب بڑھی، سوچا جلدی جلدی سلاد بنا دے کیونکہ سب اس کا کھانے پر انتظار کر رہے ہیں، اور پھر بریانی بھی ٹھنڈی ہو جائے گی تو اچھی نہیں لگے گی۔ وہ خود گرم گرم بریانی کھانے کی شوقین تھی۔ یہ لیں وہ بمشکل اتنا ہی کہہ سکی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے قدم ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ کر جیسے تھم گئے۔ اسے سخت مایوسی ہوئی تھی، وہ یہ سوچ کر گئی تھی کہ سب اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، مگر سامنے کا منظر کچھ اور ہی تھا۔ کھانا شروع ہو چکا تھا، بلکہ تقریباً ختم ہونے کو تھا۔ دانش کی پلیٹ تقریباً خالی پڑی تھی، جبکہ امی اور کلثوم اپنی پلیٹ میں آخری کے چند نوالے لے رہے تھے۔ میز پر نظر دوڑانے پر اسے احساس ہوا کہ کوئی اضافی پلیٹ بھی موجود نہیں تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش کھڑی رہ گئی۔
حیرت اسے اس بات پر نہیں ہوئی تھی کہ کھانا کھا لیا گیا تھا، بلکہ اس بات پر ہوئی تھی کہ کسی نے اس کا انتظار کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا، حتیٰ کہ جس سلاد کے لیے اسے خود بھیجا گیا تھا اس کے لیے بھی کوئی نہ رکا۔ پوری بریانی میری ختم ہو گئی، پھر لائی ہو سلاد؟ بہت ہی سست ہو بھابھی تم، دانش نے سر جھٹک کر مایوسی سے کہا، جس پر وہ حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اچھا اب کھڑی مت رہو، بیٹھ جاؤ، یہ لو تم بھی کھا لو۔ اس کی ساس نے اپنے آگے کی بچی بریانی، جس میں نہ کوئی گوشت کی بوٹی باقی بچی تھی نہ آلو، اس کے آگے کرتے ہوئے کہا، اس میں اب ہے ہی کیا جو میں کھاؤں؟ شکریہ، آپ ہی کھا لیں یہ بھی۔ لیکن الفاظ لبوں پر ہی رہ گئے۔ مٹھی بھیج کر سلاد کی پلیٹ ان کے سامنے رکھنے کے بعد وہ خاموشی سے ان کا بچا کھانا کھانے لگی۔ پہلے لقمہ لیتے ہی ایک لمحے کے لیے اسے اپنی ساس اور نند بیٹھے نظر آئے، اور اگلے پل سب کچھ دھندلا سا ہو گیا، اور وہ واپس اپنے گھر میں پہنچ گئی، جہاں وہ برتن دھو رہی تھی اور بار بار اسے آواز لگائی جا رہی تھی کہ آ جاؤ، ابو کچوری لے کر آئے ہیں، گرم گرم کھا لو۔ امی آپ لوگ کھانا شروع کریں، میں آ رہی ہوں، بس تھوڑے سے برتن رہ گئے ہیں میرے۔ اس نے کچن سے کھڑے ہو کر یہ آواز لگائی۔ ارے بعد میں دھل جائیں گے، پہلے آ کر کھا لو، اب جلدی آ جاؤ آپی۔ وہ تھوڑے سے برتن دھونے میں ہی اسے 5 منٹ لگ گئے تھے۔ اسے لگا تھا جب وہ باہر جائے گی سب کھا چکے ہوں گے اور اس کے لیے چھوڑ دی ہوگی تھوڑی سی، لیکن جب وہ باہر پہنچی تو اس کے والد، والدہ، بہن، بھائی دسترخوان پر بیٹھے نظر آئے، مگر شروع کسی نے نہیں کیا تھا ابھی تک، سب اسی کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ اسے دیکھتے ہی حدیقہ نے بے صبری ہو کر کہا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے آ کر بیٹھی اور سب نے ساتھ کھانا شروع کیا۔ حال آنکھوں کے سامنے سے وہ دھندلا پن ہٹا تو وہ ڈائننگ ٹیبل پر اکیلے بیٹھی تھی۔ وہ لوگ کھانے کے بعد پلیٹیں، چمچے، رائتے کی پیالی سب ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے اس کے لیے، جنہیں وہ آہستگی سے اٹھا کر کچن میں لے گئی اور دھو کر ان کی جگہوں پر رکھا۔ اگلا سین، بھابھی تمہاری چائے۔ اس نے کلثوم کے ہاتھ سے چائے لی ہی تھی جب سامنے سے کاشف لاؤنج میں داخل ہوتا نظر آیا۔ کلثوم کا مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کر اس نے چائے کا کپ فوراً لے لیا۔ صبح سے کام کر کر کے اسے شدید ضرورت تھی اب چائے کی، تاکہ تھکان اترے۔ کلثوم مجھے بھی ایک کپ چائے پلاؤ جلدی۔ وہ تھکا ہارا لوٹا تھا صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ کر، ٹائی ڈھیلے کرتے ہوئے گویا ہوا، جی بھائی ابھی لاتی ہوں۔ وہ کلثوم جو پورے دن اسے موبائل میں لگی نظر آئی، وہ کاشف کے آنے کے بعد اسے بھاگ بھاگ کر کام کرتی نظر آ رہی تھی۔ اب کھانا لگا دوں امی؟ اس نے نرمی سے پوچھا اپنی ساس سے، جو اپنے کمرے میں لیٹی موبائل پر ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ تم چھوڑ دو، میں کلثوم سے کہہ دیتی ہوں۔ یہ کہتی ہوئی وہ فوراً اپنا موبائل رکھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد کلثوم اور انہوں نے مل کر کھانے کی ٹیبل پر کھانا لگایا۔ کاشف کھانا کھانے کے بعد آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کمرے میں جلدی آنے کا اشارہ کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ تم چھوڑ دو یہ سب، کلثوم سنبھال لے گی، تم جاؤ کمرے میں اپنے۔ شاید اس کی ساس نے دیکھ لیا تھا کاشف کو اشارہ کرتے ہوئے، اس لیے جب وہ برتن اٹھانے لگی تو تیزی سے روک دیا اور اسے بھی کمرے میں جانے کا کہا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، کاشف مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کا ویلکم کرتا ملا۔ زیادہ کام تو نہیں کروائے میری امی نے آپ سے؟ اس کی نازک کلائی اس کی نازک کلائی کو اپنے ہاتھ میں لیے وہ بڑی پیار سے پوچھ رہا تھا۔ کیا کہتی؟ ہاں اتنے کروائے کہ صبح سے اب تک وہ تھک چکی ہے بری طرح۔ کیا کہتی؟ ہاں اتنے کروائے کہ صبح سے اب تک تھک چکی ہے بری طرح۔ ظاہر سی بات ہے وہ پہلے ہی دن اپنی ساس کی برائی نہیں کر سکتی تھی ان کے بیٹے سے۔ نہیں، نظر جھکائے جواب دیا۔ چلو اچھی بات ہے۔ وہ بڑا خوش نظر آ رہا تھا آج۔ اور گھر پر بات کر لی اپنے؟ نہیں تو کرنی چاہیے تھی نا۔ ٹائم ہی نہیں ملا۔ چلو کل یاد سے کر لینا، نرمی سے کہتا وہ اس کی ہاتھ کی پشت کو نرمی سے چوم گیا۔ اس کی آنکھوں میں جھلکتی رومانیت دیکھ وہ اپنا ہاتھ کھینچ لینا چاہتی تھی۔ کل ہی تو کیا تھا۔ اس نوجوان کی انگلیوں کی بے باکیاں بڑھتے دیکھ بہت ہولے سے احتجاج کیا تھا اس نے۔ آج آپ اتنی پیاری لگ رہی ہیں کہ خود کو روکنا مشکل لگ رہا ہے، وہ نرمی سے گویا ہوا۔ مگر میں بہت تھک گئی ہوں آج۔ اوہ اچھا چلیں پھر، میں آپ کو تنگ نہیں کرتا بس، وہ مسکرا کر بولا، مگر وہ مسکراہٹ اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ الگ ہی الگ لگ رہا تھا اس کی آنکھوں کو دیکھ کر کہ دل پر منو پتھر رکھا ہے اس نے، تب جا کے اپنا دل مارا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی حبیبہ نے سکھ کا سانس لیا۔ لگ رہا تھا جیسے جان بخشے جانے کا پروانہ مل گیا ہو اسے۔ محبت صرف کام کی نہیں ہوتی، آپ بس لیٹ جائیں، مجھے اس میں بھی سکون آ جائے گا، وہ بڑے پیار سے کہتا اسے خود سے لگا کر لیٹ گیا تھا۔ اس نے اعتماد دلایا تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ خود پر جبر کیے وہ لیٹی رہی۔ اس کے سینے سے لگے وہ اس کے سونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی محسوس ہوا کہ وہ سو گیا ہے، وہ فوراً ہی اس سے دور ہو کر لیٹ گئی۔ اس کی ساس نے کہا تھا کہ کاشف کو ناشتہ کل سے تم ہی دینا، اس لیے وہ جلدی اٹھ کر کچن میں داخل ہو گئی۔
مگر کچن کا حال دیکھ اس نے اپنا سر پکڑا۔ کچن میں ایک نظر ڈالنے پر یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ رات بھر اس گھر میں لوگ اپنی اپنی بھوک مٹاتے رہے تھے، مگر اپنے پیچھے رہ جانے والی بے ترتیبی سمیٹنے کی زحمت کسی نے نہیں کی تھی۔ بیسن برتنوں سے اٹا پڑا تھا، کہیں پلیٹیں رکھی تھیں، کہیں چمچ بے ترتیبی سے پھینکے گئے تھے۔ کاؤنٹر پر انڈوں کے چھلکے بکھرے ہوئے تھے، جبکہ چولہے پر خالی دیگچیاں اور برتن جوں کے توں پڑے تھے۔ ایک طرف توا رکھا تھا جس پر جمی ہوئی چکنائی صاف بتا رہی تھی کہ استعمال کے بعد اسے ہٹانے یا صاف کرنے کا خیال کسی کو نہیں آیا، تو دوسری جانب کٹی ہوئی مرچوں کا ڈبہ کھلا پڑا تھا۔ اس کے کناروں پر مرچوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چپکے ہوئے تھے۔ نمک ایک چھوٹی سی پیالی میں نکال کر رکھا گیا تھا، مگر اسے دوبارہ برنی میں ڈالنے کی ضرورت کسی نے محسوس نہیں کی تھی۔ کاؤنٹر پر جگہ جگہ گرے ہوئے ذرے، ادھ کھلے ڈبے اور استعمال شدہ برتن اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ رات میں کئی بار یہاں چکر لگائے گئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے جو بھی آیا اپنی ضرورت کی چیز نکالی، کھایا پیا اور پھر سب کچھ وہیں چھوڑ کر چلتا بنا۔ کسی نے پلٹ کر یہ دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی کہ پیچھے کچن کس حال میں رہ گیا ہے۔ جب رمشا بیگم نے رات میں بڑے مطمئن لہجے میں اس سے کہا تھا کاشف کے سامنے کہ کلثوم سب سنبھال لے گی، تو اسے نہیں پتا تھا کہ ان کے سنبھالنے سے مراد صرف برتن اٹھانا ہے، ڈائننگ ایریا سے، نہ کہ برتن دھونا یا کچن صاف کرنا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے ساری برنیوں کو صاف کر کے ان کی جگہوں پر رکھا۔ پھر جو چولہے پر بھری ہوئی دیگچیاں رکھی تھی جن میں کچھ سالن باقی تھا کل کا، اسے چھوٹی دیگچی میں کر کے فریج میں رکھ کر آئی۔ پھر خالی ہوئی دیگچیوں کو بیسن میں ڈالا، توے میں جو تیل تھا وہ ایک پیالی میں نکال کر الگ کیا اور پھر اس توے کو بھی بیسن کے ڈھیروں برتنوں میں ڈال دیا۔ سلیب اور چولہے کو صاف کر کے پھر وہ برتن دھونے کھڑی ہو گئی۔ اس طرح جہاں کاشف کا ناشتہ صرف 15 منٹ میں تیار ہونا تھا، وہاں اس کے ناشتے کو پورا 1.5 گھنٹہ لگا۔ دانش ٹھیک کہہ رہا تھا، کل رات تم بہت ہی سست ہو یار۔ ایک چائے اور پراٹھا بنانے میں اتنی دیر لگتی ہے۔ جب کچن سے پھرتی سے نکل کر اس نے چائے کا کپ اور پراٹھے اس کے سامنے سجائے تو کاشف بے اختیار کہہ اٹھا، جسے سن وہ حیرت سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ میں سست نہیں ہوں کچن میں اسے شدید ناگوار گزرا تھا کاشف کا خود کو سست کہنا، خاص طور پر تب جب وہ اتنی جلد بازی میں سارے کام کر کے اب اس کے لیے ناشتہ بنا کر لائی تھی۔ ابھی وہ احتجاج بلند کر ہی رہی تھی کہ پیچھے سے اس کی ساس کی سخت آواز آئی، ہمارے یہاں پلٹ کر جواب نہیں دیا جاتا شوہر کو بہو۔ وہ اس کے روبرو آ کر آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، جس پر وہ اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ جاری ہے جناب۔ تو یہ جو ہیں ساس صاحبہ، یہ مجھے بالکل ہی نیگیٹو رول میں نظر آ رہی ہیں۔ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ بہو ہے، آپ کو اس کے احساسات کا، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اس طرح سے اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے جس طرح یہ طیبہ کے ساتھ کر رہی ہیں، جیسا ان کا بیہیویئر ہے۔ اس ناول میں حسن کنول نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے رائٹر صاحبہ نے کہ ہمارے معاشرے میں جب ایک لڑکی کو شادی کر کے لے جایا جاتا ہے تو اکثریت گھروں میں ان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں بولوں گی کہ سب جگہ ہوتا ہے، لیکن اکثریت گھروں میں ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ بیٹے کی بیوی نہیں آئی بلکہ گھر میں ایک نئی نوکرانی کا اضافہ ہو گیا ہے، اب گھر کا سارا کام یہ کرے گی۔ جو کام پہلے ماں، بہن، بیٹی سب مل کے کر رہی ہوتی تھی، اب وہ سارا کام صرف اور صرف بہو کے کندھوں پر ڈال دیا جاتا ہے اور اس سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ سارا کام سب کچھ کرے۔ چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔